बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद आयशा से उम्रा का इहराम बांधना कैसा है, ये एक इख्तलाफी टॉपिक है और इस टॉपिक पर यहाँ पर मैं कुछ उलमाए कराम के बयानात एक जगह किया हूँ और इसके दो पार्ट किया हूँ। पार्ट 1 में शॉर्ट क्लिप की शक्ल में बयानात का मफ़हूम और पार्ट 2 में तफसीली बयान। साथ में ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये मसला उनके लिए है जो लोग बाहर से उम्रा करने आते हैं। जो यहाँ रहते हैं यानी हुदूद हरम में रहने वालों के लिए यह मसला नहीं है। तनईम जो है ना, तनईम वो जगह है जहाँ पे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी इस्लाम ने कहा था, उनके भाई को भेजा था अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को, कि वहाँ से, सही बुखारी में आता है। तो तनईम से बार बार उम्रा करना ये सुन्नत नहीं है। खास तौर पर जो सूरत हाल लोगों ने आज बना ली है, ये सूरत हाल बिदअत के ज्यादा करीब है सुन्नत के मुकाबिल। अहले हदीस तो पहले ही कहते थे, लिहाजा इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि मस्जिद आयशा से जो बार बार टिंडे करवा के इहराम बांध रहे हैं, ये बिदअत है। एक सफर में नबी इस्लाम ने एक उम्रे की इजाजत दी है, इस तरह बार बार उम्रों की कोई इजाजत नहीं है, इल्ला ये कि मिकात तक, और वो ऑलरेडी जब मदीना शरीफ को जाता है वापसी पे वो मिकात कवर हो जाता है। ये गलत है। तनईम जो जगह आज लोगों को याद ही नहीं, मस्जिद आयशा याद रह गई है उस वाक़या की वजह से। तो मस्जिद आयशा की जगह जो है वो है तनईम, हरम से बाहर वो हिल है। अब अंदाज़ा करें कि ये है इस मस्जिद आयशा से उम्रा की शरई हैसियत कि एक औरत को एक उज़र के वजह से वहाँ से उम्रा कराया गया। अब पता नहीं दूसरे लोगों का क्या मामला है। सईदा आयशा ऐसे अय्याम में चली गईं कि जिस अय्याम में उनको कहा गया कि आप बैतुल्लाह का तवाफ न करें। बाद में जब उनको उम्रा करवाने के लिए तनईम भेजा, जिसको आज मस्जिद आयशा कहते हैं, भाई को भेजा, और सही बुखारी के लफ्ज़ हैं फ़अमरहा, उन्होंने भी उम्रा करवाया है, खुद नहीं किया। उन्होंने भी उम्रा करवाया है, खुद नहीं किया। तो ये बार बार वहां से जाके उम्रा करना ठीक नहीं। तो इसलिए जो इसको बड़ा उम्रा कहा जाता है। हालांकि अफजलियत के लिहाज से देखा जाए तो तनईम यानी मस्जिद आयशा से जो है उम्रे का एहराम बांधना ये अफजल है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? मेरा भाई, उम्रे का एहराम जो है मस्जिद जिराना से भी जायज है और मस्जिद आयशा से भी जायज है। तुम बारीकियों में न पढ़ो, बल्कि अल्लाह ने मौका दिया है हर जगह से उम्रा करो। अहले हदीस हजरात और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नज़दीक मस्जिद आयशा से उम्रा का इहराम बांधना सही नहीं है। वहीं हनफी मसलक के दोनों बड़े मतबे फ़िक्र बरेलवी और देवबंदी के नज़दीक जायज़ है। तो चलिए अब तफसीली बयान सुनते हैं और देखते हैं कि उलमाए कराम की क्या दलीलें हैं। उम्मीद करता हूं कि आखिर तक साथ में रहेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी उम्रा करेंगे तो बाहर वो, अल्लाह ताला सबको सही रास्ता दे, बाहर लोग खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं छोटा उम्रा, और वो 2-2 रियालन करते ले जाते हैं। उसूल समझिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में एक उम्रा किया है। पूरी दुनिया की नेकी इकट्ठी हो जाए, क्या सहाबा से नेक कोई हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने एक सफर में एक उम्रा किया है। सईदा आयशा ऐसे अय्याम में चली गईं कि जिस अय्याम में उनको कहा गया कि आप बैतुल्लाह का तवाफ न करें। बाद में जब उनको उम्रा करवाने के लिए तनईम भेजा, जिसको आज मस्जिद आयशा कहते हैं, भाई को भेजा, और सही बुखारी के लफ्ज़ हैं फ़अमरहा, उन्होंने भी उम्रा करवाया है, खुद नहीं किया। उन्होंने भी उम्रा करवाया है, खुद नहीं किया। तो ये बार बार वहां से जाके उम्रा करना ठीक नहीं, सहाबा से साबित नहीं। हाँ, उलमा की अक़वाल हैं और उलमा की आरा हैं। इमाम इब्न तैमिया की किराए जो पेश की जाती है, जब किसी ने बार बार उनसे सवाल किया, कहा ये तो चूंकि उज़र था सईदा आयशा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो उनके लिए इजाजत दी थी कि आप तनईम जाके उम्रा कर ले।
ہاں اگر کسی مرد کو بھی عذر پیش آ جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جعرانہ یہ اس سے الگ ہے. جعرانہ یہ حل کی طرف آپ چلے گئے ہیں، اگر آپ اس سائٹ پہ سفر کیا ہے تو واپسی پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ مدینہ گئے ہیں، مدینہ سے واپسی پہ آپ ذی الحلیفہ سے احرام باندھ کے آپ دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی. اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر نے تو پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص 6 مہینے سے پہلے عمرہ نہ کرے، کیونکہ یہ پھر احترام اور ہیبت جو بیت اللہ کی وہ باقی نہیں رہتی. اس لیے کتنے لوگوں کو سنا گیا کہ محترمہ والدہ کو لے کے گئے اور اس کو 2 3 عمرے کروا کے اس وقت تک ان کو سکون نہیں آیا جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ ایک عمرہ قبول ہو جائے، باقی کیا بچا ہے؟ تو آپ کریں، آپ دعا کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں آپ. جو کام صحابہ نے نہیں کیا آپ اپنے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ تو شریعت کی آسانیوں کو اور شریعت کے مزاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بنتی آپ نے کہا ہے کہ 92 کلومیٹر کے 100 کلومیٹر. ہاں سیدہ عائشہ والی مسجد سے نہیں بنتی، تو وہ کوئی کرو فلائٹ ہونی چاہیے یا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. تنعیم جو ہے نا، تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی الاسلام نے کہا تھا، ان کے بھائی کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، کہ وہاں سے صحیح بخاری میں آتا ہے حج اور عمرے پہ مسئلہ 54 ABC میرا D تک ریکارڈڈ ہے، وہ ضرور دیکھیں، میں نے سب کچھ بیان کیا ہے. تو وہ میقات میں تو نہیں آتی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یا جن عورتوں کے ساتھ وہ پیریڈ والا معاملہ ہو جائے ان کے لیے خاص ہے. نبی الاسلام یا کسی صحابی سے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. ایون حنفیوں کے نزدیک بھی یہ خلاف سنت ہے. اہل حدیث تو پہلے ہی کہتے تھے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے جو بار بار ٹنڈے کروا کے احرام باندھ رہے ہیں یہ بدعت ہے. ایک سفر میں نبی الاسلام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے، اس طرح بار بار عمروں کی کوئی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ میقات تک، اور وہ آلریڈی جب مدینہ شریف کو جاتا ہے واپسی پہ وہ میقات کور ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے. ریاض الجنہ میں نماز. اگلا سوال ہے شیخ محترم، یہ سوال بارہا اور کئی مرتبہ آتا ہے، اس پر تسلی بخش جواب چاہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے، کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے، تفصیل سے بتا دیں. دیکھیے یہاں پر 2 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسجد عائشہ کوئی متعین چیز نہیں ہے. جو شخص مکے میں مقیم ہے وقتی طور پر، مستقل طور پر، اسے عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ہے. حدود حرم سے باہر جانا ہے. مسجد عائشہ متعین نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تنعیم اس لیے بھیجا تھا کہ ایک تو وہ عام راستے پر مدینہ منورہ کے، دوسرے جہاں پر آپ قیام پذیر تھے وہاں سے سب سے قریبی سرحد کیا تھی؟ تنعیم تھی. اب وہاں پر مسجد بن گئی ہے تو لوگوں نے اس کا نام کیا تھا؟ مسجد عائشہ رکھ دیا. اور مسجد عائشہ کوئی نام نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے مکہ مکرمہ، احرام باندھ کر کے باہر سے جا رہا ہے اور وہ کہ عمرہ کر لے رہا ہے، پھر وہ اسی دن یا دوسرے دن یا 1-2 دن کے بعد جو بار بار جو عمرہ کر رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت سلف سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے نہیں ہے. صرف ایک واقعہ وہ اس طرح ملتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ آپ کے ساتھ پہنچی تھیں تو وہ راستے ہی میں تھیں کہ انہیں وہ مجبوری جو عورتوں کا تھی وہ پیش آ گئی. چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے گئی تھیں تو انہیں عمرہ کرنا تھا، پھر حلال ہو جاتی اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے کہاں جانا تھا؟ منی کے لیے روانہ ہونا تھا. لیکن 7 ذی الحجہ ہو گئی، 8 کی تاریخ آ گئی اور وہ پاک نہیں ہوئی، لہذا عمرہ بھی نہیں کیا. اس لیے کہ عمرے کے لیے طواف ضروری ہے اور طواف کے لیے طہارت ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو لہذا وہ بیٹھ کر کے رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے پریشان کیا ہوتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے
हवा की बेटियों पर क्या है, ये चीज को मुतय्यन कर दिया है, ऐसा करो कि तुम नहाओ, अपने बालों को खोलो, नहा धो करके इसी उम्रे में जो इसी एहराम में जो है इसको अब तुम बदल लो, किसमें, हज में बदल लो इसी एहराम को। गोया हज क़िरान की नीयत तुम अब कर लो, किसकी, हज क़िरान की। लिहाजा वो हज क़िरान की नीयत करके वो मिना गई, फिर अरफात गई, मुज़दलिफ़ा से वापस आई तो वो क्या हो गई, उसी रात वो पाक हो गई, उसी रात पाक हो गई। तो आकर के उन्होंने तवाफ किया, सई किया और हलाल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिना से निकल करके रुखसत होने के लिए वादी अबतह में ठहरे, ये 14 तारीख थी शायद, तो माई आयशा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो दिल में एक खलिश बाकी है। क्या? वो क्या है, मेरे साथ जो औरतें मेरी सहेलियां जो आई हैं उन्होंने उम्रा भी किया और फिर बाद में हज भी किया, और मैं सिर्फ हज करके जा रही हूं। आपने कहा, अल्लाह के बंदी, तूने जो यौमुन नहर को तवाफ और सई किया है, यकफी की लिहज की व उम्रत की, यही तवाफ और सई तेरे हज उम्रा दोनों के लिए काफी, तू भी हज उम्रा करके जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में एक बात रह रही है। तो आपने कहा अब्दुर्रहमान से कि चलो भाई, जाहिर बात है आयशा से आपका कल्बी ताल्लुक जानते हैं, ज़्यादा था, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पर उलझन में नहीं डालना चाहते थे। आपने कहा कि अब्दुर्रहमान ले जाओ इसे, तनईम से एहराम बंधाओ और आकर के उम्रा कर लें। वो तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर जो हज़रत आयशा के भाई थे, वो साथ में गए, लेकिन उनके उम्रा करने का जिक्र नहीं है, उनके उम्रा करने का जिक्र नहीं है। इसीलिए बाद उलमा से शेख ने बाद वगैरह है, कहते हैं जिसकी हालत आयशा जैसी हो वो दोबारा कर ले। अगर हमारे यहाँ के मर्दों के सूरत हाल पेश आए तो कर लें हमारा दोबारा, वरना दूसरा दोबारा उम्रा करना, इसका हदीस में सलफ के अंदर जिक्र नहीं मिलता। हाँ, यही हम कहते हैं कि वो लोग जो एक आध महीने के लिए आ रहे हैं, 20 दिन के लिए आ रहे हैं, उनके बाल दोबारा निकल भी आए हैं, है कि नहीं है, वो ताइफ गए, जिद्दा गए, मदीना मुनव्वरा आए, तो वापसी में एक उम्रा कर लें। या किसी के दिल में बड़ी खलिश है कि चलो दोबारा पता नहीं हमको कभी जिंदगी में मौका मिलता है कि नहीं मौका मिलता, तो उम्रा कर लें, तो हम इसको जायज़ कहते हैं, सुन्नत नहीं कहते। तो तनईम से बार बार उम्रा करना ये सुन्नत नहीं है। खास तौर पर जो सूरत हाल लोगों ने आज बना ली है, ये सूरत हाल बिदअत के ज्यादा करीब है सुन्नत के मुकाबिल में। शैतान ने एक ऐसे काम में उनको मशगूल कर दिया है जो काम उससे कहीं कम दर्जे का है, जो काम वो हरम में बैठ करके कर सकते थे। 2 रकात अगर नमाज पढ़ें, जितनी देर जाते हैं, कितनी रकात नमाज पढ़ेंगे जरा सोचें आप, उनको कितना सवाब मिलेगा? 1 रकात का 1 लाख रकात का सवाब मिलने वाला है कि नहीं? 2 रकात पढ़ी, गोया एक नमाज 2 रकात उन्होंने 1 लाख बार पढ़ी, ये कितना बड़ा अजर है। वहां कुरान की तलावत करते रहे, जिक्र करते रहे, मौका मिले तवाफ करें, ये इतने बड़े अजीम सवाब को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? पैसा भी खर्च कर रहे हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और न ही किसी सहाबी ने अमल किया है। ऐसा कोई अमल नहीं, साबित नहीं है जी। यानी जो तकरीबन 8 दिन के लिए अगर कोई जाए, कम से कम कितने दिन के बाद थोड़ा सा, नहीं कम से कम ये तो उसके बाल ऐसे आ जाएंगे दोबारा छिला तो सके। मस्जिद आयशा जाना और वहाँ से एहराम बांध के आना और उम्रा करना, इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या इस तरह बार बार एहराम बांध कर उम्रा किया जा सकता है? अगर शरई हैसियत हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी है तो फिर ज़ाहिर है कि पहले ये देखें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। आज हम पाकिस्तान से आए, बहुत ख़र्चा किया, काफ़ी वक्त लगा आने जाने में, महीना रहे, 20 दिन रहे और पैसे भी काफ़ी लग गए। लेकिन तसव्वुर में लाइए उस ज़माने को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। उस वक़्त मदीना मनव्वरा से मक्का आना कितना मुशक्क़त का काम था, कितनी मुशक्क़त थी उस वक्त। आज पैसे लगते हैं, पैसे लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, पैसे दिए, पैकेज लिया। आज तो 5 स्टार पैकेज, लग्जरी पैकेज, गरीबों वाले पैकेज, मिडिल क्लास लोगों वाले पैकेज, आज तो पैकेज हो गई है। उस वक़्त कोई पैकेज नहीं था, उस वक़्त पैदल ही था, सिर्फ एक ही पैकेज था।
پیدل آؤ، کسی کے پاس سواری ہے تو اونٹ پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ اس دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ کیا، اور چاروں مرتبہ صرف ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ دیکھو اتنی مشقت اٹھا کے بندہ آئے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ یہاں رکے تھے 2 دن 4 دن 10 دن تو آپ لائن لگا دیتے عمروں کی، تو پتہ نہیں کب دوبارہ آنا ہوگا اتنی دور سے۔ آپ نے ایک عمرہ کیا اور بس۔ اب ایک عمرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کر دیا، ہم بس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایک بس نہیں ہوتا، ہمیں ایک عمرہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے نام سے آج کل یہ مسجد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عذر تھا، ماہواری کا عذر تھا، حیض آ گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں۔ حج کے بعد واپس جانے لگے، وہ رونے لگیں، یا رسول اللہ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں، میں صرف حج۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالہ محترم حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، اسے کہا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ، تنعیم جو جگہ آج لوگوں کو یاد ہی نہیں، مسجد عائشہ یاد رہ گئی ہے اس واقعہ کی وجہ سے، تو مسجد عائشہ کی جگہ جو ہے وہ ہے تنعیم، حرم سے باہر وہ حل ہے جہاں شکار کر سکتے ہیں، جو بھی حرم کی پابندیاں ہیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہاں لے جاؤ اور وہاں سے احرام بندوا کے اس کو لاؤ اور اس کو عمرہ کرا دو۔ اب یہ تو عمرہ ہوا ایک عذر کے تحت کہ ان کو عذر تھا اور وہ عورت ہیں۔ یہاں نہ عذر ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہیں، بلکہ مرد ہوتے ہیں، وہ بھی وہیں سے عمرہ کر رہے ہیں، عورتیں ہیں وہ بھی وہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کو ختم کرنے کے لیے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت سمجھتے ہوئے، مشروع سمجھتے ہوئے نہیں، تطیباً لقلبہا، حضرت عائشہ کے دل کو اچھا کرنے کے لیے کہا جا کے بھائی کو لے جاؤ اور تم عمرہ کر لو، تاکہ دل میں وہ کسک نہ رہے کہ سارے لوگ عمرہ حج کر کے گئے اور میں، حالانکہ ان کا عمرہ شامل تھا۔ عورت کو اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو وہ آٹومیٹک کران والی ہو جاتی ہے، ایک صحیح کافی ہے اس کے لیے، اور اس کا حج اور عمرہ دونوں اس میں شامل ہو جائے، لیکن دل میں وہ رہتا کہ عمرہ الگ سے کہاں لے جاؤ عمرہ کرا دو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ہے اس مسجد عائشہ سے عمرہ کی شرعی حیثیت کہ ایک عورت کو ایک عذر کے وجہ سے وہاں سے عمرہ کرایا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ اہل مکہ تو وہاں سے کریں کیونکہ اہل مکہ کے لیے کہا گیا اپنے گھر سے کریں، ٹھیک ہے۔ مسجد عائشہ سے ہل سے نکل کر حرم کے چاروں طرف مکہ والے جانتے ہیں کہاں کہاں حرم ختم ہوتا ہے، کہیں سے بھی احرام باندھ کے وہ آ جائیں، ان کا عمرہ ہو گیا۔ اور ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلے جائیں، ان کا وہ بھی عمرہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن دُونَهُنَّ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَأَ، جو آدمی ان میقات کے اندر ہے وہ جہاں سے چلے وہیں سے احرام باندھ کے چل جائے، اس کا وہی میقات ہے۔ حتی اہل مکہ من مکہ تھا، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے، یعنی اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب اگر تو لینا ہے ثواب، یعنی زیادہ ثواب چاہیے، تو پھر اس کے لیے بکثرت طواف کرنا چاہیے۔ اگر یہ ثواب کی نیت ہے، بکثرت طواف کریں، نماز پڑھنے جائیں، 1-2 مرتبہ طواف کر لیں، آرام کریں، اگلی نماز پڑھیں، پھر کوئی 1-2 مرتبہ طواف کر لیں، ثواب ہو جائے گا بہت زیادہ، لیکن وہ گنتی پوری نہیں ہوگی کہ میں نے اس مرتبہ 15 عمرے کیے ہیں، یہ 15 نہیں بنے گا کیونکہ عمرہ ایک رہے گا، ہمیں وہ نہیں گوارا۔ ہمارا جو 15-20 کا عدد ہے نا، ہمیں جب واپس جا کے یہ نا کوئی آدمی، لوگوں کو چونکہ عادت ہے پوچھتے ہیں ہاں کتنے عمرے کیے، اب یہ سوال ہمیں کھا جاتا ہے کہ چلو اب جو بھی ہے نا یہاں سے کچھ عمروں کی اچھی بلی گٹھڑی باندھ کے لے کے جائیں۔ ثواب چاہیے تو طواف زیادہ کریں، اور اگر اب لوگوں کا سوال پورا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے عمرے کرتے رہیے۔ علماء کرام کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جائز کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے ناجائز ہے، ناجائز نہیں کہتے، لیکن شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے یا نہیں؟
یہ ہے عمر عائشہ، مسجد عائشہ سے عمرے کی شرعی حیثیت۔ اب کریں، اور جو کہتے ہیں گور گردن مفتی کی اپنی، جائز بتائے گا کیا بتائے گا وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ دوبارہ اگر عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنے کے لیے کیا کریں؟ تنعیم یعنی مسجد عائشہ جانا ضروری ہوگا یا جیرانہ جانا ضروری ہوگا؟ کیا اس کی کیا صورت کریں گے، یا اپنے ہوٹل سے ہی عمرہ احرام باندھ لیں؟ چاہے حج کے لیے جائیں عمرے کے لیے جائیں، جی، وہاں جا کر زائد مزید عمرے تو وہ کرتے ہی ہیں۔ اب وہاں چلے گئے، وہاں عمرہ کر لیا انہوں نے، اب انہیں مزید عمرے کرنے ہیں کیونکہ وہاں پہنچ کر وہ مکی ہو گئے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب مکی کے لیے عمرے کے احرام کی جو جگہ ہے وہ ہے حدود حرم سے باہر یعنی حل۔ ٹھیک ہے۔ اب حدود حرم سے باہر جا کر کسی بھی جگہ جا کر جو ہے انہیں جو ہے عمرے کا احرام باندھنا ہوگا، وہیں سے احرام نہیں باندھیں گے۔ صحیح، بلکہ انہیں جب بھی جانا ہوگا تو حدود حرم سے باہر۔ اب حدود حرم سے باہر سب سے قریب مسجد عائشہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ مسجد عائشہ بھی جاتے ہیں اور پھر جیرانہ بھی جاتے ہیں۔ جیرانہ کو لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں، جی جی، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو سفر بھی طویل ہے، تقریباً 29-30 کلومیٹر، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جیرانہ سے جو ہے عمرے کا احرام جو ہے وہ باندھا تھا، تو اس لیے جو اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ افضلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے جو ہے عمرے کا احرام باندھنا یہ افضل ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیرانہ سے احرام باندھا تو وہ افضل ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل مبارک تو یہ ہے کہ آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا، صحیح، اور آپ کا جو فرمان ہے، آپ کا جو حکم ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے احرام باندھو، تنعیم کے مقام سے۔ تو حکم جو ہوتا ہے، قول جو ہوتا ہے، وہ فعل پر راجع ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس اعتبار سے جو ہے جو آپ علیہ السلام کا حکم ہے، ارشاد ہے، وہ فضیلت رکھتا ہے، وہ راجع ہے۔ تو اس اعتبار سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ مقام تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے جو ہے اگر عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو یہ افضل ہوگا بنسبت یہ کہ مسجد جیرانہ سے باندھے۔ جو مکی ہے اس کے لیے جو میقات ہے عمرے کے احرام کی میقات، وہ حدود حرم سے باہر کہیں بھی چلا جائے وہاں سے وہ احرام وہ باندھے گا۔ اب وہ چاہے مسجد عائشہ جائے یا مسجد جیرانہ جائے یا حدیبیہ کے مقام پر حدود حرم سے باہر جائے تو وہاں جو ہے وہاں سے احرام باندھنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر وہ ہوٹل سے احرام مان لیتا ہے اول تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس نے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیا یا مسجد حرام شریف جا کر احرام کی نیت کر لی تو اس پر دم لازم ہوگا۔ اچھا، اب اسے حکم یہ ہے وہ دوبارہ جائے، وہ مطلب حدود حرم سے باہر چلا جائے، مسجد عائشہ چلا جائے، وہاں جا کر جو عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہہ لے تو اس پر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہیں سے ہی ہوٹل سے یا مسجد حرام شریف سے ہی عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ تو ہو جائے گا اور اس پر جو دم بھی لازم ہوگا اور اسے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر اس نے غلطی سے ایسا کر لیا ہے، ابھی طواف اس نے شروع نہیں کیا، طواف سے پہلے اگر وہ جو ہے وہاں چلا جاتا ہے حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ اور وہاں سے دوبارہ احرام عمرے کی نیت اور تلبیہ کہہ لیتا ہے تو جو دم واجب جو ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے۔ ٹھیک، میرا بھائی عمرے کا احرام جو ہے مسجد جیرانہ سے بھی جائز ہے اور مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے۔ تم باریکیوں میں نہ پڑو بلکہ اللہ نے موقع دیا ہے ہر جگہ سے عمرہ کرو، کیوں خدا جانے پھر زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اصل عمرہ تو وہ ہے جو تم نے آتے ہوئے اپنے میقات سے کیا ہے یا مدینے پاک سے کیا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی کرنا چاہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو جیرانہ سے افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا بھی علمی باتیں ہوتی ہیں، ان کو میرے بھائی طالب العلم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے اس لیے افضل ہے کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے،
یہ افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ فعل رسول تو ہے لیکن بی بی عائشہ کی مسجد سے یہ قول رسول ہے، اور قولی حدیث فعلی سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ فعلی حدیث تو بعض اوقات جواز کے لیے بھی ہوتی ہے